बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे के बाहर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। दिलावर खान सोते वक्त कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। बिल्ली बासानी खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई और खाने की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगी। तब ही इसकी निगाह शीशे के उस जग पर पड़ी जिसमें मैं मौजूद था। बिल्ली शायद बहुत भूखी थी, इसीलिए मेरे मुख्तसर से वजूद को देखकर एक ही जस्त में जग के करीब जा पहुंची। सच तो ये है कि वो बिल्ली उस वक्त मुझे शेरनी से कम नहीं लग रही थी। मैं खौफजदा होकर जग के एक गोशे में सिमट गया। उसी वक्त बिल्ली जग पर झपटी और जग उल्ट गया। शोर की आवाज सुनकर दिलावर खान की आंख खुल गई। गहरी नींद से जागा था, इसलिए गुनूंदगी में ही हाथ बढ़ाकर नीचे पड़ा जूता उठाकर बिल्ली को रसीद किया और दोबारा बिस्तर पर लेटते ही सो गया। बिल्ली भारी बार कम जूता लगते ही नाक की सीध में कमरे से निकलकर भागी, जबकि मेरे लिए ये सुनहरी मौका था जो मुझे कुदरत ने फराहम किया था। मैं कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकला। पहले इधर उधर सुन गिन ली कि कहीं वो बिल्ली तो मेरी ताक में नहीं। फिर मैदान साफ देकर इमारत से बाहर निकला। अब मेरा इरादा हकीम साहब के घर जाने का था। इस नन्हे मुन्ने वजूद के साथ मुझे वहां पहुंचने में घंटों लग गए। मैं हकीम साहब के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात का आखिरी पहर था। हकीम साहब के घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मुझे ये देखकर हैरत हुई। ये खिलाफे मामूल बात थी। हकीम साहब तहज्जुद गुजार थे, जो तहज्जुद की नमाज के बाद तिलावत और फिर फजर की नमाज पढ़कर दीगर कामों में मसरूफ हो जाते थे। मुरादनगर में चंद रोज क्याम से मैं इनके मामलात से आगाह हो चुका था। मैं फिक्र परेशानी के आलम में इनके कमरे में दाखिल हुआ तो दक से रह गया। हकीम साहब दरवाजे के करीब ही चत पड़े थे। हकीम साहब उठिए, क्या हुआ आपको? मैं इनके करीब पहुंचकर चीखा, मगर जवाब ना मिला। वो होश से महरूम पड़े थे। फिर मैंने सैमा के कमरे में देखा। इसके कमरे का दरवाजा भी खुला पड़ा था और वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। किसी अनहोनी के तसव्वुर से मेरा दिल बैठने लगा। मैं दोबारा हकीम साहब के कमरे में जा पहुंचा और इनके सर के करीब जाकर गाल थपथपाने लगा। कुछ ही देर बाद हकीम साहब कर हाथे हुए उठ बैठे। कौन है? मैं हूँ बाबर। कहाँ हो तुम? इन्होंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। आपके पास इधर देखिए, मैंने चिल्लाकर कहा। हकीम साहब ने आवाज की सिमत देखा तो हैरत से उछल पड़े। कौन हो तुम? मैं बाबर हूँ बाबा जी। मैंने वजाहत करते हुए हवेली में खुद पर बीतने वाले वाक़े की सरगश्त सुनाई। फिर पूछा, आपको क्या हुआ और सैमा कहाँ है? सैमा के जिक्र पर हकीम साहब की आंखों में आंसू आ गए। मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा ही था कि सैमा की चीख सुनाई दी। इससे पहले कि मैं सैमा के कमरे का रुख करता, एक खौफनाक सूरत लबादा पोश मेरे कमरे में दाखिल हुआ और अपने हाथ में मौजूद लाठी का भरपूर वार मेरे सर पर किया। क्या सैमा अपने कमरे में नहीं है? इन्होंने पूछा और मेरे इनकार पर दर्द भरे लहजे में फरियाद की। मेरी बच्ची, ना जाने वो शैतान मेरी बच्ची को कहाँ ले गया। मैंने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये जलाल खान की बदरू का काम है। नहीं, इन्होंने इनकार में सर हिलाया। मैं जलाल खान की शक्लो सूरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो जलाल खान नहीं, ना जाने किसकी बदरू है। इनके जवाब ने मुझे झुकाकर रख दिया। कहीं ये विकी और इसके दोस्तों का काम तो नहीं? मैंने खदशे का इजहार किया तो इन्होंने एक बार फिर नफी में गर्दन हिलाई। वो कल शाम ही अपने दोनों दोस्तों के साथ मुरादनगर से चला गया था। हकीम साहब की बातों से मेरा जहन चकरा कर रह गया। इनका कहना था कि लबादा पोश की शक्लो सूरत जलाल खान से मुख्तलिफ है। कहीं ये बदरू के खेल में कोई दूसरा चक्कर तो नहीं? हो सकता है वो कोई बहरूपिया हो। मैंने सोचा, फिर खुद ही अपने ख्याल की तरतीब की कि अगर वो कोई आम इंसान था तो फिर मैं बौना कैसे बना? क्या सोच रहे हो? हकीम साहब ने मुझे पूछा। मुझे सैमा की तलाश में दोबारा लाल हवेली जाना पड़ेगा। मैंने हकीम साहब को जवाब दिया, मगर पहले भी तो तुम समीना की तलाश में हवेली गए थे, जहां उसी लबादा पोश ने तुम्हें बौना बना दिया। हकीम साहब ने मेरे मुख्तसर तरीन वजूद को हैरत से देखते हुए कहा। बहरहाल मैं इन्हें कायल करने में कामयाब रहा कि सैमा का सुराग हवेली में ही मिलेगा। मैं हकीम साहब के घर से निकला और एक तरफ चल दिया।
اب میرا رخ جنگل میں واقع لال حویلی کی طرف تھا۔ چلتے ہوئے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس مختصر وجود کے ساتھ لال حویلی پہنچنا آسان نہیں، اور پھر بلا اس بادرو کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں چل رہا تھا کہ قریب ہی ایک شناسا آواز ابھری، مایوسی کفر ہے۔ میں چونکا رہ گیا۔ یہ وہی نورانی صورت بزرگ تھے جن سے پہلے بھی دوبارہ میری ملاقات ہو چکی تھی۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس بادرو نے مجھے بونا بنا دیا ہے۔ میں سسک پڑا۔ اس مشکل وقت میں اسے پکارو جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ غفور و رحیم ہے۔ طاغوت کے مقابلے میں وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وہ دیکھو سامنے ہی اس کا گھر ہے، وہ کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ اسی وقت مراد نگر کی مسجد سے اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسجد سامنے ہی تھی۔ میں مسجد کی طرف چل دیا۔ لوگ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ میں یہ بھول چکا تھا کہ میں 5 انچ کا بونا ہوں، نمازیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا بھی جا سکتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ مجھے اس کے حضور سر جھکانا ہے جو مالک حقیقی ہے۔ مشکل وقت میں وہی کام آتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وضو کرنے گیا تو سوچنے لگا وضو کیسے کروں۔ اسی وقت میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا۔ میرے مختصر ترین وجود سے بے خبر اس نمازی نے نلکا کھولا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے اس نمازی کا پانی مجھ پر گر رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ میں دونوں آنکھیں موندے دعا مانگ رہا تھا، تب ہی میرے کانوں سے ایک بکھلائی ہوئی آواز ٹکرائی، ارے بھائی یہاں کہاں آ گئے؟ وضو کرنا ہے تو ایک طرف بیٹھ کر کرو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں اسی شخص کے آگے کھڑا تھا، مگر میں اب 4 انچ کا بونا نہیں رہا تھا، 6 فٹ کا نوجوان بن چکا تھا۔ ایک نمازی کے وضو کے پانی نے جادو کا توڑ کر دیا تھا۔ میں نے ایک طرف بیٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ میں کچھ دیر تک ان نورانی صورت بزرگوں کو ڈھونڈتا رہا جنہوں نے میری رہنمائی کی تھی، مگر وہ ارد گرد کہیں بھی نہیں تھے۔ اب میرا رخ جنگل کی طرف تھا۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا میں چند ہی گھنٹوں میں لال حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے مجھے بھی دڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میرا لبادہ پوش سے اچانک سامنا نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں مجھے دوبارہ بونا بننا پڑتا، جو مجھے ہرگز قبول نہیں تھا۔ میں راستے میں پڑی جا بجا انسانی کھوپڑیوں سے نظریں چراتا ہوا لال حویلی کے حال میں جا پہنچا۔ یہاں بھی سناٹے کا راج تھا۔ ایک ایک کر کے حویلی کے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لبادہ پوش سیما کو لے کر کہاں چلا گیا۔ کیا وہ اسے کہیں اور تو نہیں لے گیا؟ حویلی کے کونے میں واقع آخری کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میرے ذہن میں خیال ابھرا، اس کمرے میں لکڑی کی ایک باری بار کم الماری دری تھی۔ فطری تجسس کے تحت میں نے الماری کھولی۔ الماری میں صرف ایک کتاب موجود تھی۔ کتاب میں تحریر الفاظ کسی اور زبان میں تھے۔ بہرحال کتاب کا جائزہ لینے کے بعد اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جادو ٹونے یا اس قسم کے جادو پر مشتمل کتاب ہے۔ میں نے کتاب کو پھینکنے کے انداز میں الماری میں پھینکائی تھا کہ سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 15-16 فٹ کی بلندی سے گرنے سے مجھے اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں سر کے بل نہیں گرا تھا۔ میرے گرتے ہی چھت میں موجود خلا خود کار طریقے سے بند ہو چکا تھا۔ میں چوٹیں سہلاتا ہوا اٹھا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ حال نما کمرہ تھا جس کے عین وسط میں ایک خوفناک قسم کا دیو بت رکھا تھا۔ بت کی شکل و صورت میں کچھ ایسی نحوست تھی کہ اسے دیکھتے ہی کراہیت کا احساس ہوتا تھا۔ حال کے ایک طرف سرنگ نما راستہ تھا۔ بت کے ارد گرد کا فرش عجیب قسم کا سیاہی مائل تھا۔ فضا میں عجیب قسم کی ناگوار بو کا احساس ہو رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو کے یہ سیاہی مائل انسانی خون تھا جو بت کے ارد گرد فرش پر جمع ہوا تھا۔ اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ یہ کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے اور اسے کھولنے کا ذریعہ وہ الماری ہی تھی۔
میرے وہ کتاب الماری میں پٹکنے سے تہ خانے کا راستہ خودکار طریقے سے کھلا اور میرے گرتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، وہ لبادہ پوش کون ہے اور سیما کو اغوا کرنے کے بعد کہاں لے گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں سرنگ نما راستے میں آگے بڑھا۔ یہ سرنگ نما راستہ شیطان کی انت کی طرح لمبا تھا۔ چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی مگر سرنگ نما راستے کا اختتام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کافی دیر بعد سرنگ نما راستے کا اختتام ایک آراستہ کمرے میں ہوا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ بظاہر تو اوپر کوئی راستہ نہ تھا مگر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں بھی کوئی خفیہ راستہ ہے۔ کمرے میں ایک طرف بیڈ پڑا تھا جس پر کوئی سر سے پاؤں تک کمبل اوڑے لمبی تانے سو رہا تھا۔ کہیں یہ لبادہ پوش تو نہیں؟ ذہن میں یہ خیال ابھرتے ہی کسی ایسی شے کی تلاش میں کمرے میں نگاہ دوڑانے لگا جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکوں۔ اسی وقت بیڈ میں موجود وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھتے ہی کمبل سرک گیا۔ وہ سیما تھی جو مجھے دیکھتے ہی بیڈ سے اتری اور روتی دھوتی مجھ سے لپٹ گئی۔ بابر مجھے اس بدرو سے بچا لو۔ سیما حوصلہ رکھو، میں ہوں نا۔ میں نے خود سے لپٹی سیما کا شانہ تھپتپاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ لبادہ پوش کہاں ہے؟ سیما نے بتایا وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نہ جانے کیسے اس کی آنکھ کھل گئی۔ تب ہی اس کی نگاہ بیڈ کے قریب کھڑے خوفناک صورت لبادہ پوش پر پڑی اور وہ ڈر اور خوف سے چیخ پڑی۔ لبادہ پوش نے اپنے دائیں ہاتھ کو جنبش دی۔ وہاں عجیب قسم کی دھند چھا گئی۔ جب دھند چھٹی تو وہ 4 انچ کا بونا بن چکی تھی۔ کچھ اس خوفناک صورت لبادہ پوش کا خوف اور پھر اپنے آپ کو بونے کے روپ میں دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی اور اپنے ہوش سے محروم ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں اپنے اصل قد کے ساتھ موجود تھی جبکہ وہ سامنے میں کھڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ لبادہ پوش جادوگر جلال خان کی بدرو کے روپ میں کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب ہی میرے عقب میں آہٹ ابھری۔ میں نے خود سے لپٹی سیما کو ایک طرف کر کے ہٹنے کی کوشش کی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے سر کے عقبی حصے میں قیامت سی ٹوٹتی محسوس ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے کی بجائے حال نما کمرے میں اس کریا صورت بت کے قدموں میں بے حسبہ حرکت موجود تھا۔ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ سیما بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر کچھ ایسی ہی حالت میں موجود تھی جبکہ وہ خوفناک صورت لبادہ پوش میرے قریب ہی خنجر تھامے کھڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا غافل ہوں کہ مجھے خبر ہی نہ ہوگی اور تم سیما کو لے کر بآسانی نکل جاؤ گے؟ تم آخر ہو کون اور جلال خان کی بادرو کی آڑ میں یہ خونی کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بابر تمہارا ویسے بھی آخری وقت آ گیا ہے اس لیے اس سوال کو تمہاری آخری خواہش جان کر بتا ہی دیتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ لبادہ پوش نے کہتے ہوئے اپنے گلے کے پاس معمولی سے ابار کو چٹکی سے پکڑ کر کھینچا اور اس کے چہرے سے ماسک اتر گیا۔ اب میری نگاہوں کے سامنے دارا اکبر موجود تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اندھا اور ٹانگوں سے معذور نیک صفت دارا اکبر جیسے انسان کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ جن دنوں سردار کمال خان مراد نگر کا سردار بنا انہی دنوں میرے والد دارا اصغر انتقال کر گئے۔ مراد نگر کے جنگل سے زمین جو کہ اب ہماری ملکیت تھی، میں نے وہاں پوست کی کاشت کا سوچا اور اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ سردار کمال خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے منع کیا مگر میں نے اسے جواب دیا کہ یہ زمین میری ملکیت ہے، میں جو چاہے کاشت کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ سردار کمال خان کا کہنا تھا کہ پوست کی کاشت سے افیم اور اس سے ہی ہیروین بنتی ہے جس سے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے، مگر میں اس سے متفق نہیں تھا۔ تب سردار کمال خان کے حکم پر میری فصل جلا دی گئی۔ اس وقت میری اتنی حیثیت نہ تھی کہ میں سردار کمال خان سے ٹکراتا۔ بظاہر میں نے عادت و اطوار بدل دیے مگر میں موقع کی طاق میں تھا۔
میں نے جلال خان سے راہ رسم بڑھائے، وہ میرا دوست بن گیا۔ ویسے بھی اس کے اور میرے خیالات ایک ہی جیسے تھے۔ جلال خان نے اپنے حصے کی زمین و جائیداد فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے اس سے سودے کی بات چیت کی۔ میں سردار کمال خان کا ہم پلہ تو نہیں تھا، مگر میرے پاس اتنی رقم ضرور تھی کہ جلال خان کے حصے کی زمین خرید سکتا۔ یہاں بھی سردار کمال خان میرے آڑے آیا۔ اس نے مجھ سے زیادہ رقم دے کر 22 سے زمین خرید لی اور اپنے حصے کی رقم لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ عیاش فطرت جلال خان ملک نگر نگر گھومتا رہا۔ مال و دولت جتنا بھی زیادہ ہو، اگر اسے بے دریغ لٹایا بھی جائے تو آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔